मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? आपकी भी सलामती हो, आ रही है आवाज आपकी? आपकी भी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। ओके, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, खुदावंद का फजल इसी तरह से आप सब पर बना रहे। मैं नहायत ही माजरत खा हूँ कि भाई का, क्योंकि नेट का इशू है, उनका वहां पर प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, वरना उन्होंने आज खुदा के कलाम की खिदमत करनी थी, लेकिन वो ये कह रही है कि मैं नेक्स्ट संडे जो है फिर मैं करूंगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब नेक्स्ट संडे या पूरा वीक हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो सच्चा है और हम बोलने वाले नहीं है, खुदा का रूह है जो हमारे अंदर बोलता है। इसलिए हम नहीं जानते कि खुदा का रूह जो है वो खुदा के रूह की मर्जी क्या है, लेकिन वो हम पर जाहिर करता है कि मेरी मर्जी क्या है, तो हमें उसकी मर्जी को फॉलो करना होता है। इसलिए आज मैं खुदा के कलाम की खिदमत करती हूँ, और मैं आज हम पढ़ेंगे बगैर वक्त जाया किए, आज हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 19 से 20 आयत हम पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा मशहूर आयत है और बहुत दफा दोहराई भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। तो आज हम इसको एक नए अंदाज से, नए तरीके से सीखेंगे, जिसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। कितनी अच्छी बात है कि खुदा अपना रूहुल कुद्स हमें देता है, और हमारे लिए ये कितनी ही फख्र की बात है, या हमारे लिए ये बड़ी ही आजाज की बात है कि खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है, कि उसने हमारे बदन को चुना है कि वो हमारे बदन में सुकूनत कर सके, और जिसके सबब से अब हम अपने नहीं रहे, अब हमारे बदन पे हमारा इख्तियार नहीं है, हमारे बदन पे हमारे खुदा का कंट्रोल है, हमारे खुदा का इख्तियार है, क्योंकि उसने पाक रूह हमारे अंदर रखा है, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं, और कीमत हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह का पाक लहू, जो उसने सलीब पर अपनी जान देकर, अपना पाक लहू बहाकर, कोड़े खाकर और तकलीफ और अजियतें और लान तान सहकर जो है उसने अपने खून की कीमत से हमें खरीदा है, उसने हमें अबलीस से छुड़ाया है, उसने हमारे बदनों को आजाद किया है। तो बस अब हमारा काम क्या है कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। अब हमारे बदन का काम यह है कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बदन, अगर हम पूरी बाइबल में से देख लें तो खुदा जो है एक इंसान की सेहत और बदन की तंदुरुस्ती के लिए जो है, जहां पर खुदा जो है, खुदा का कलाम जो है हमें रूहानी सेहत की बात करता है, वहां पर हमारी बदनी सेहत की भी जो है उस पर भी बार बार जो है वो तलकीन हमें की जाती है, और बार बार हमें उसके बारे में सिखाया जाता है कि हमें अपने बदन को किस तरह से पाक और साफ रखना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखें तो एक अच्छी जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो अगर हम देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छी खुराक है, वर्जिश करना है, साफ सुथरा पानी पीना है, धूप को मुनासिब मिकदार में लेना है, और अपने आप अपने मिजाज को ठीक रखना है, अपने मिजाज को मतलब जो अल्कोहल है या ऐसी चीजें जो हमें नशा में मुब्तला करती है, हमें उनसे भी बचना होता है। हमें मुनासिब आराम और रेस्ट भी हमारे बदन के लिए जरूरी है। हवा, ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए वो भी जरूरी है, और सबसे बढ़कर ये कि खुदा पर ईमान रखना भी जरूरी है। एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी के लिए ये असूल हैं, जिसमें खुदा पर ईमान जो है सबसे बड़ा असूल है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा के हैं। जैसे हमने पढ़ा कि खुदा का रूह जो है हमारे बदन में जो है वो सुकूनत करता है। जब वो हमारे बदन में सुकूनत करता है तो इसका मतलब ये है
کہ ہمیں اب اپنے بدن کا خیال رکھنا ہے، اپنے بدن کو ہمیں پاک اور صاف رکھنا ہے، نہ صرف ہمیں روحانی طور پر صاف رکھنا ہے بلکہ ہمیں جسمانی طور پر جو ہے اپنے بدن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم اسی طرح سے پڑھے رومیو اس کے 12 باب میں اس کی پہلی سے دوسری آیت میں جو پولس رسول ہے وہ یہ بات کرتا ہے، وہ یہاں بھی یہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یہاں پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ اپنے بدن جو ہیں خدا کی حضوری میں جو ہے زندہ، پاک اور ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہو۔ تو ہم یہ کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ ہم یہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں، جب ہم اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، جب ہم روحانی ترقی کرتے ہیں اور جسمانی ترقی بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بائبل ساتھ لے کر چلتی ہے۔ جہاں پر خدا کو ہماری روحانی ترقی کی فکر ہوتی ہے، وہیں پر خدا کو ہمارے جو جسمانی صحت ہے، جو تندرستی ہے، اس کی بھی فکر ہے۔ اس لیے کلام ہمیں بار بار اس بات کی تنبیہ کرتا ہے، بار بار ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر مثال کی کتاب اس کے 23 باب اس کی 20 اور 21 آیت میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو مثال کی کتاب میں سلیمان بادشاہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ 23 باب اس کی 20 سے 21 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو ہے وہ اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ لالچی نہیں ہونا چاہیے، گوشت خور نہیں ہونا چاہیے، زیادہ تر گوشت خور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گوشت ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ سائنس اور جو ہے وہ بھی اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ بہت زیادہ گوشت کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اعتدال میں رہ کر جو ہے اپنی جسمانی صحت کے لیے جو ہے وہ گوشت جو ہے اس کو مناسب مقدار میں لینا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شراب، الکحل، جو چیزیں جو لوگ پیتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ غریب ہو جائیں گے، ان کے بدنوں پر جو ہے وہ چیتھڑے ہوں گے، یعنی ان کے کپڑے بھی اس حد تک غریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی مناسب نہیں ہوتے، کہ ان کے بدن کے کپڑوں کے بھی چیتھڑے جو ہیں وہ اڑا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ وہ غربت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے میں اعتدال کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے جسمانی صحت اور تندرستی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں اعتدال میں کھانا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں جو ہے اس طرح سے جیسے کہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں کہ جس طرح سے جیسے کہ آج ہی ان کو کھانا ملا ہے اس کے بعد ان کو ملے گا ہی نہیں۔ کھانے میں سادگی جو ہے وہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ کھانے پینے میں سادگی ہونی چاہیے، وہ چیز ہمیں کھانی چاہیے جو صحت کے لیے اچھی ہو، صحت کے لیے جو ہے مناسب ہو، مناسب مقدار میں ہر چیز کو لینا، اعتدال میں ہر چیز کو لینا، یہ صحت کا اصول ہے کہ ہم اس کو لیں۔ جیسے کہ اگر ہم پہلا کرنتھی اس کے 10 باب میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، 10 باب اس کی 3 آیت میں، تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے ساتھ جب چلتی ہے، خدا جب ان کو بنی اسرائیل سے نکالتا ہے تو خدا کا جو روح ہے وہ ان کے ساتھ تھا، خدا ان کو روحانی خوراک دے رہا تھا، خدا ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، بار بار کڑکڑانا شروع ہو جاتے تھے کہ ہم تو مصر میں گوشت کھاتے تھے، ہم یہ کھاتے تھے، ہم وہ کھاتے تھے۔ اور پھر خدا نے کیا کیا کہ خدا نے ان کو اتنا گوشت دیا، اتنا زیادہ گوشت دیا کہ وہ اس گوشت سے بھی تنگ آ گئے۔ ان کی خواہش کے مطابق خدا نے ان کو گوشت دیا، خدا نے ان کو من دیا، مطلب ایسی ایسی چیزیں، حالانکہ خدا ان کو یہ بھی کہتا تھا کہ اپنے صرف ایک دن کے لیے جمع کرنا، اس سے زیادہ جمع نہیں کرنا۔ اور کچھ لوگ لالچ کرتے تھے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ زیادہ ذخیرہ کر لیتے تھے جو دوسرے دن خراب ہو جاتا تھا اور ان کو پھینکنا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہماری روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ خدا ہماری جسمانی جو خوراک ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہے،
اور اس کے لیے بھی جو ہے خداوند جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خوراک کھانی ہے، کون سی خوراک ہمیں لینی ہے اور کتنی مقدار میں ہمیں جو ہے وہ خوراک کو لینا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی ترقی کریں۔ روحانی طور پر ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، جب ہم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ کھا لیں اور بہت زیادہ کھا کے ہم انسان جو ہے ہر وقت سست اور کاہل رہتا ہے اور وہ پڑا رہتا ہے، اس کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ روحانی ترقی کیسے کرے گا؟ وہ کیسے خدا میں بڑھ سکتا ہے؟ خداوند میں وہی شخص بڑھ سکتا ہے جو چست ہے، جو چاقو چبند ہے، جو ایکٹیو ہے۔ اور ایکٹیو ہم کس طرح سے رہتے ہیں؟ جب ہم اپنے بدن کو وہ ساری ضروریات جو ہمارے بدن کی ہیں اس کو ہم فراہم کرتے ہیں، تو پھر ہم ایکٹیو اور چست رہتے ہیں اور پھر ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں۔ جیسے کہ امثال کی کتاب اس کے 22 باب اس کے 17 آیت میں سلیمان بادشاہ جو ہے اس بات پر بڑی ہم سب نے وہ کتاب پڑھی ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ حکمت کی باتوں کو سیکھنے اور حکمت کو لینے اور حکمت پر غور کرنے، حکمت کو اپنے اندر لینے پر بڑا جو وہ زور دیتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کھاؤ اور شرابی نہیں ہونا، ہمیں جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہمیں خدا کی حکمت کی تلاش میں رہنا ہے، حکمت کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں دناؤں کی باتوں کو سننا ہے۔ اور جیسے کہ وہ اسی امثال کی کتاب اس کے 16 باب اس کی 24 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ دل پسند باتیں جو ہیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے۔ ہماری ہڈیوں کی شفا کے لیے کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، خدا کی حکمت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے، جو خدا اپنے کلام میں ہمیں دیتا ہے۔ وہ حکمت ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے بدن کی شفا کے لیے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ یہ روحانی شفا اور روحانی ترقی اور روحانی صحت اور جسمانی صحت، یہ دونوں چیزیں خدا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اور ہم جو ہے جب روحانی ترقی میں بڑھتے ہیں تو پھر ہم جسمانی طور پر بھی بڑھنا سیکھ جاتے ہیں، اور جب ہم جسمانی طور پر بڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو ہماری روحانی ترقی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جیسے کہ متی 6 باب اس کی 33 آیت جو بہت زیادہ مشہور آیت ہے اور بہت زیادہ بولی بھی جاتی ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہمارے چیزیں یہاں پر جو دی گئی ہیں اس کا مطلب یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے گا، ہمیں پہننے کے لیے بڑے مہنگے کپڑے مل جائیں گے، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا سٹیٹس بدل جائے گا، اور ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے گھر میں بہت ہی مہنگی ترین چیزیں جو ہیں ہمارے گھر میں آ جائیں گی اور ہمارا ایک وابا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بے شک یہ ساری چیزیں خداوند دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خدا دیتا ہے، میں ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرتی ہوں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، کیا؟ ہمارے بدن کی ترقی، ہمارے بدن کی صحت، ہماری ہڈیوں کی شفا، ہمارے بدن سے جو بیماریاں ہیں وہ بھی جاتی رہتی ہیں، ہمارے بدن شفا پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یعقوب اس کے 5 باب اس کی 13 آیت میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے ہماری روحانی ترقی جو ہے ہونی چاہیے، یا کس طرح سے ہمیں خدا میں بڑھنا چاہیے، اور کس طرح سے ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر کوئی خوش ہو اور اس پر کوئی پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، تو وہ ہر وقت حمد و ثنا کے گیت گائے، وہ خدا کی حمد و ستائش کرے، وہ خدا کے ساتھ چلے۔ میرے عزیزو، میں نے جیسے بتایا کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں جو ہے دونوں طرح سے بڑھانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی ترقی کریں، روحانی طور پر بھی صحت مند ہوں اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں۔ تو جو ابلیس جو ہے، جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ابلیس کس لیے آتا ہے؟ ابلیس ہمارے بدنوں کو برباد کرنے آتا ہے، وہ خدا کے مقدس کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح سے؟ حرام کاری کے ذریعے اور بہت زیادہ کھانے کے ذریعے
اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے وہ ہمارے اندر خواہش پیدا کرتا ہے کہ ہم کھائیں اور ہم جو ہے ان کو کھا کر جو ہے ہم اپنے بدنوں کو جو ہے بیمار کریں. تو اگر ہم ابلیس کی بات کرتے ہیں کہ ابلیس چرانے آتا ہے، مار ڈالنے آتا ہے، ہلاک کرنے آتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ ہماری روحانی ترقی پر حملہ کرتا ہے، وہ ہمارے بدنوں پر بھی حملہ کرتا ہے. اس کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے خدا کے کلام، خدا کے بندہ کے ذریعے مجھے یہ ایک وارننگ دی گئی. یہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ آپ اپنے کھانے میں نمک اور جو چینی ہے وہ آپ کم لیں، کیونکہ ابلیس جو ہے اس کو جو ہے آپ کے خلاف استعمال کرنے کو ہے. دیکھیں کہ ابلیس ہمیں کس طرح سے، ابلیس ہمیں صرف روحانی طور پر نہیں مارنا چاہتا، وہ ہمارے بدنوں پر بھی حملہ کرتا ہے، تاکہ جب ہم صحت مند نہیں ہوں گے، جب ہمارے بدن تندرست نہیں ہوں گے تو ہم روحانی ترقی بھی نہیں کر سکیں گے، ہم روحانی طور پر بھی نہیں بڑھ سکیں گے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ مطلب آپ خداوند کی طرف سے یہ بات مجھے پہنچی کہ اپنے کھانے میں چینی اور نمک جو ہے اس کو کم استعمال کریں، کیونکہ ابلیس اس کو جو ہے آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. اور میں مطلب اتنا زیادہ لیتی بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے جو ہے اس ابلیس نے جو ہے میرے بدن کو جو ہے اس طرح سے کیا. اور نہ تو میں ہائی بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوں، نہ میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، لیکن ابلیس نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا کہ میرے بدن میں سے ان چیزوں کو لے کر اس نے مجھے جو ہے مارنے کی کوشش کی. مجھے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ مجھے اس نے دیا، اور 3 ہارٹ اٹیک اس نے مجھے دیے، لیکن میرا جو زندہ خداوند ہے مجھے اس نے اس موت سے نکالا، اور مجھے میرے خداوند نے اس کے ہاتھ سے نکالا، اور خداوند نے مجھے صحت و تندرستی دی. اور یہ بڑی بات ہے کہ خدا نے مجھے ایک دن میں 3 ہارٹ اٹیک ہونا، اور پھر خداوند کی قدرت سے جو ہے میں خود چل کر جب ہاسپٹل جاتی ہوں تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ مجھے سنبھالتا، اور اس نے مجھے قوت دی. اس نے مجھے اس ٹائم میں بھی ہوش و حواس میں رکھا کہ میں دعا میں رہی، اور میرے ساتھ سسٹر نصرت دعا میں تھی، ہمارے ساتھ ایک اور خادم ہے وہ دعا میں تھے، اور خدا نے مجھے بچایا، اور خدا نے مجھے اس کے ہاتھ سے چھینا. یہ یہاں پر یہ ٹیسٹ منی دینا اس لیے ضروری ہے کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے ہمارے کھانوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، اسی طرح سے جو خداوند کا پلان کیا ہے، خداوند کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اور خدا نے مجھے زندگی دی. ڈاکٹر نے بہت ساری ایسی میڈیسن میں ایسا شروع کی جو مجھے دی، لیکن آہستہ آہستہ خداوند کے فضل سے جو میڈیسنز ہیں وہ کم ہوتی گئی ہیں، اور بہت کم اب رہ گئی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میں اپنے اندر یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں، اور میرا نیا دل خداوند نے مجھے دیا ہے. خداوند نے میرے دل کو جو ہے نیا دل میرے اندر رکھا ہوا ہے، اور خداوند نے واقعی مجھے دکھایا اپنے ہاتھوں سے کہ اس نے میری طرف ایک نیا دل ایسے دونوں ہاتھوں سے میری طرف بڑھایا، اور اس نے میرے دل کو نیا کیا. اور آج میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. اس میں ایک کمزوری جو وہ یہ تھی کہ میں ایکسرسائز جو ہے اس کو، میں اتنا کام میں بزی ہو جاتی تھی یا خدا کے کلام میں کہ مطلب میں اس کو تیاری میں لگی رہتی تھی، گھنٹوں بیٹھے رہنا اور یہ سارا کچھ کرنا، اور میں ایکسرسائز جو تھی وہ میری زندگی میں کمی تھی، جس کے سبب سے یہ ہوا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اچھی زندگی گزارنے کے اصول میں ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا بھی ضروری ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک مناسب زندگی گزاریں، مناسب طور پر ہر چیز ہم جو ہے لیں، اور وقت جو ہے اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں کہ ہم ایک چیز کو مناسب وقت دے سکیں. اور اب یہ وقت ہے کہ جب مطلب جو ہے میں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ میرے لیے واک کے لیے نکالنا بڑا مشکل تھا. اور یہ دیکھیں کہ خداوند کے کام اب دیکھیں کہ خداوند مجھے واپس لے کر آیا، اور اب جو ہے 4 گھنٹے میں ایکسرسائز کرتی ہوں. خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پہلے ایکسرسائز کروں، پہلے اپنے بدن کو مطلب ٹھیک کروں، پھر اس کے بعد ہم روحانی طور پر بڑھیں. اور میں خدا کی دن رات میں شکر گزاری کرتی ہوں، حالانکہ میں تکلیف میں ہوتی ہوں، لیکن میں یہ کہ مجھے پتا ہے کہ یہ منصوبہ خدا کا میری زندگی میں ہے، اور وہ پورا ہو رہا ہے، اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے میں تکلیف میں ہوں چاہے میں کچھ ہوں، کیونکہ میں نے اس ٹائم کو جو ہے، کیونکہ خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنے کو ہے، تو مجھے اس وقت کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اس تکلیف سے گزرنا ہے،
اور ایکسرسائز میں ٹائم گزارنا ہے, اپنے بدن کو ٹھیک کرنا ہے, جسمانی صحت کو ٹھیک کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم جو ہے روحانی طور پر بڑھتے ہیں. اور میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں. اور خداوند جو بھلا خدا ہے, خدا اس طرح سے بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. خدا صرف ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا نہیں دیتا, خدا صرف ہمیں ترقی نہیں دیتا, مادی چیزیں نہیں دیتا, خدا اس طرح سے بھی ہمیں ڈیل کرتا ہے. خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم اور اپنے بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی خدا ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے. جیسے کہ میرے عزیزو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا نے, اگر میں آیات پڑھنا شروع کروں, ہم حوالہ جات پڑھنا شروع کریں تو بہت ٹائم ہو جائے گا, لیکن میں اس کو شارٹ کروں گی کہ جس طرح سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا نے جب شروع میں جو ہے پھل پھول پیدا کیے تو خدا نے آدم سے کہا کہ تم ان میں سے کھاؤ اور ان کو اپنے اس کے لیے استعمال کرو. وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے شروع میں جو ہے پھل, اناج اور جو خشک میوہ جات ہے جس کو ڈرائی فروٹس ہم کہتے ہیں, خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ انسان کی زندگی میں ہو, کیونکہ پھل اور ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ہے خدا نے پیدا کیا اور خدا نے اناج پیدا کیا کہ انسان جو ہے اس کو کھائے. لیکن جب انسان نے گناہ کیا تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کہا کہ اب تو سبزی کھائے گا. سبزی اب بھی ہمارے آج کے معاشرے میں ہے جو سبزی کو ہم ذرا کم ترجیح دیتے ہیں اور ہم اس کو تھوڑے کم لیول پر لے کر آتے ہیں, لیکن یہ بھی ہمارے ایک سزا کے طور پر تھی, کیونکہ خدا تو چاہتا تھا کہ ہم ایک صحت مند زندگی گزاریں جس میں صرف ہم پھل کھائیں, اناج کھائیں اور ہم ڈرائی فروٹس کھائیں. اور ہم سب یہ جانتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس کتنے مہنگے ہیں, پھل خریدنا کتنا مشکل ہے انسان کے لیے اس مہنگائی کے دور میں. اپنے بچوں کو پھل دینا, اپنے بچوں کو آج جو پاکستان میں حالات ہیں یا جو آج غربت جس طرح سے بڑھ رہی ہے اور مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے, آج صرف اپنے بچے کو 1 یا 2 وقت کی روٹی دینا ہی مشکل ہو گیا ہے. تو پھل اور ڈرائی فروٹس تو ہمارے پہنچ سے باہر ہے. دیکھیں جب انسان کو خدا نے پیدا کیا تو خدا نے ہر چیز کثرت سے اس کے کنٹرول میں رکھی تھی, لیکن یہ ہم اپنے انسان کے اپنے گناہوں کے سبب سے ہے کہ آج انسان اس حال میں ہے کہ اس کو یہ چیزیں کھانے کے لیے یا اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے جب شریعت میں دیا تو خدا نے, ہم احبار کی کتاب اس کی 11 باب اور استثنا 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے پاک اور ناپاک جانوروں کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں پاک اور ناپاک جانوروں کو کون کون سے ہیں اور ہمیں ان کو نہیں کھانا, ہمیں ان کو نہیں چھونا, ہمیں ان کو جو ہے اپنی صحت کے لیے ہم نے نہیں کھانا. تو میرے عزیزو بہت سارے لوگ یہ بات بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں, کچھ چوہے بھی مطلب ایسی چیزیں دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو یہ ساری چیزیں استعمال کرتی ہیں اور جو چیزیں یہ کھاتی ہیں جن کو خدا نے ہمیں بائبل میں کھانے سے منع کیا ہے. اور ایکسکیوز می, اور کچھ لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے عہد نامہ میں تھا, یہ تو یہودیوں کے لیے تھا, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہم سور کھا سکتے ہیں, ہم پورک کھا سکتے ہیں. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ, اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو کرسچن ہے لیکن وہ بھی پورک کھاتے ہیں, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو پرانے ان کے لیے تھا, ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. لیکن ہم خدا کے کلام میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پورک کھاتے ہیں, جو ناپاک چیزیں کھاتے ہیں, کیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ کیا جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے کہ ہم پاک اور ناپاک میں فرق رکھیں اور ہم کھائیں؟ تو میرے عزیزو ہمیں صرف ایک چھوٹی سی جو بات ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے نوح کو جو ہے کشتی بنانے کے لیے کہا تھا تو خدا نے اس کو یہ بات کہی تھی, ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو پاک جانوروں کے 2 جوڑے لینا, مطلب جوڑے بنا کے ان کو, جو پاک جانور ہیں ان کے جوڑے بھی اپنی کشتی میں رکھنا اور جو ناپاک جانور ہیں ان کے جوڑے بھی اپنی کشتی میں رکھنا, خدا نے اس کو کہا تھا. تو اگر ہم بائبل کی تاریخ کا اگر ہم دیکھیں, بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ ابراہیم سے پہلے کے جو جتنے لوگ تھے ہم ان کو بھی یہودیوں میں لے کر آتے ہیں. تو میرے عزیزو آج ہمیں یہ ڈیفرنس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ابراہیم کی نسل سے پہلے کے جو لوگ تھے, جو پہلے نبی تھے یا جو پہلے لوگ تھے دنیا میں, وہ یہودی نہیں تھے. یہودی جو تھے وہ ابراہیم کے ساتھ جب خدا نے ختنہ کا وعدہ کیا تو وہ بنی اسرائیل قوم میں شامل ہوئے. وہ لوگ جو ختنہ میں آتے تھے
جو खतना के उस रस्म को पूरा करते थे वो यहूदी लोग थे, जो शरीयत जिनको दी गई थी, लेकिन नो जो है वो यहूदी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वो ये बात जानता था कि जानवर पाक कौन से हैं और नापाक कौन से हैं। खुदा ने उसको किस लिए ये डिफरेंस करने के लिए दिया? हम बाइबल में से पढ़ सकते हैं कि खुदा ने उसको खास हदायत दी थी कि तू पाक जानवरों को और नापाक जानवरों को जोड़े जोड़े लेना। अगर खुदा जो है ये शरीयत सिर्फ यहूदियों के लिए होती तो खुदा उसको नो को ना कहता, खुदा ये डिफरेंस ना करता। खुदा ये कहता कि ठीक है, तुम सब जानवरों के जोड़े जोड़े जो है अपनी कश्ती में ले जाना। खुदा उसको कभी भी डिफरेंट करके ना बताता कि तू पाक और नापाक जोड़े जो हैं वो अपनी कश्ती में रखना। और हम ये जानते हैं कि नूह जो है वो यहूदी नहीं था, वो खुदा के साथ चलता था, वो रास्तबाज था और वो इस बात को जानता था। तो अगर हम खुदा के कलाम में देखें कि जो लोग सूअर खाते हैं, जो लोग ये मकरूहात चीजें खाते हैं, जो ये बात सोचते हैं कि हम जो हैं हम मसीही हैं, हमारे लिए नहीं है, तो खुदा का कलाम उनके लिए क्या कहता है? तो हम यशायाह उसका 66 चैप्टर है, उसकी 15 से 17 आयत हम पढ़ेंगे, जिसमें यूं लिखा है कि ये बड़ी जबरदस्त आयत है, अगर हम इसको गौर से सुने। उसमें ये लिखा है, क्योंकि देखो खुदावंद आग के साथ आएगा और उसके रथ गर्द बात की मानिंद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तनबीह को आग के शोला में जाहिर करे। क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा और खुदावंद के मकतूल बहुत से होंगे, और वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक और साफ करते हैं, जो सुअर का गोश्त खा और मकरूह चीजें और चूहे खाते हैं, खुदावंद फरमाता है वो बहम फना हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब आने वाला है तो वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आने वाला, वो उन तमाम लोगों के लिए आने वाला है जो उसको नहीं मानते, जो उसके कलाम को नहीं मानते। जब हम ये बात करते हैं कि खुदा ने हमें अहकाम दिए कि हम सेहतमंद जिंदगी पाएं, खुदा ने हमें अहकाम दिया कि हम रूहानी तरक्की करें, खुदा ने हमें कलाम दिया कि हम रूहानी तौर पर बढ़ें, तो मेरे अजीजों, खुदा ने हमें ये भी हुक्म दिया है कि हमें अपने बदन को जो है वो किस किस तरह से अपने बदन को पाक और साफ रखना है, किस तरह से अपने बदन की सेहत का ख्याल रखना है, किस तरह से हमने अपने अपने बदन को जो है वो इन सारी चीजों से बचाना है। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो सूअर खाते हैं, जो नापाक चीजें खाते हैं, जो हराम चीजें खाते हैं, क्योंकि खुदा के नजदीक ये मकरूहात हैं, ये मकरूह चीजें हैं, जब खुदा ने इनको मकरूह करार दे दिया है, और जब हम ये बात करते हैं कि खुदा का कलाम अटल है, वो टलने वाला नहीं है, और जो कुछ खुदा के कलाम में कह दिया गया है वो पूरा होगा, तो हमारा खुदावन जब आएगा तो वो अपनी आग के साथ उन लोगों को भी फना करेगा जो अभी तक इन नापाकियों में, इन मकरूहात में चलते हैं। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने जैसे कहा था कि हम दो बादशाहों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो हम एक से अदावत रखेंगे, तो या हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, हम दोनों से मोहब्बत नहीं कर सकते। इसी तरह से खुदावन चाहता है कि हम इब्लीस और खुदा के साथ, दोनों के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, खुदा फरेब नहीं खाता। तो मेरे अजीजों, अगर हम मतलब खुदा को भी मानते हैं, खुदा, हम कहते हैं कि हम खुदा के हैं, हम रूहानी लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, और फिर हम ये सारी मकरूहात और ये सारी चीजें भी खाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम जो है खुदा को धोखा देते हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। खुदा तो धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि खुदा सब कुछ जांचने और परखने वाला खुदा, हम जानते हैं कि वो फना करने वाली आग भी है और वो सब कुछ देखता है। तो हम किसको धोखा देते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जब वाजे है कि हमें अपने बदनों का ख्याल रखना है, अपने जहां हम रूहानी सेहत का ख्याल रखते हैं, वहीं हमें अपने जिस्मानी बदन का, जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना है। और उसके लिए बाइबल में बहुत ज्यादा असूल बताए गए हैं, और बाइबल हमें कौन कौन सी खुराक खाने को देती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी चीजें खुदा ने हमें दिया, और गोश्त भी खुदा ने हमें खाने को दिया, लेकिन उसमें भी हमें जो है ये फर्क रखना है कि वो पाक चीजों का गोश्त है या नापाक चीजों का गोश्त है। और गोश्त को भी एतदाल में खाना है। हद से ज्यादा अगर हम खाएंगे तो हम अपने बदन को भी नुकसान देते हैं, और हम अपने जो है, जैसे कलाम हमें सिखाता है कि जो बहुत ज्यादा शराबी, खाऊ और ये सारी चीजें हैं, वो एक दिन कंगाल हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम आज ये है कि हम सिर्फ रूहानी तौर पर ही ना बढ़ें, या हम सिर्फ बाइबल ही ना पढ़ते रहें,
या हम सिर्फ दूसरों को प्रीच ना करते रहें, हमें अपने बदनों को, ये भी हमें तालीम जो है दूसरों को देनी है, अपनी कलीसिया को, कि किस तरह से हमने अपने बदन का ख्याल रखना है, किस तरह से हम खुदा के वो जो असूल जो बाइबल में खुदा ने सेहतमंद रहने के असूल बताए हैं उसको हमें फॉलो करना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें, आमीन। आमेन आमेन।